अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर लियाकत हुसैन। मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल बोल की स्क्रीन पर ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन तमाम हाज़रीन का जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और जो कल कराची ईट फेस्टिवल पर हमारे साथ मौजूद रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ क्यों गया था। नाज़रीन मोहतरम, ये कराची ईट फेस्टिवल दर हकीकत कुछ ऐसे लोगों ने मुनक़िद किया था जहाँ उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं ना जा सकूँ, और ये सारे लोग जिब्रान नासिर के लोग थे और इनमें हसन जैदी, सायरा और असलम नामी लोगों ने बदतमीज़ी का भी मुज़ाहरा वहाँ पर किया। लेकिन हमने उनके घर में घुसकर उनको बता दिया कि कराची के लोग किससे मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लोग किससे प्यार करते हैं, और अगर हम वहाँ जा सकते हैं और पूरा पाकिस्तान वहाँ हमें देखकर उमड़ आ सकता है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी आवाज़ कहीं बुलंद नहीं हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमसे पूरा पाकिस्तान प्यार करता है, बोल से पूरा पाकिस्तान प्यार करता है, इसीलिए हम आपको कल वहाँ नज़र आए, अवाम में घुले मिले हुए आपको नज़र आए, और ये अवाम में निकल भी नहीं सकते हैं। आज इब्तिदा करेंगे, आज बहुत सारी बातें आपसे करनी हैं, बहुत सारे राज़ों पर से पर्दा उठाना है, कुछ चेहरों को बेनकाब करना है, कुछ के चेहरों से नकाब इसलिए उतारना है क्योंकि मामला मुल्क का है, वतन का है, इस्लाम का है, दीन का है, और सबसे बढ़कर हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। नाज़रीन मोहतरम, याद रखिए कि अब जंग के रिवायती हथियार कदीम हो चुके हैं। जंग के रिवायती हथियार जो हैं वो कदीम हो चुके हैं। अब कौमों को ज़ेर करने, उनके जहन को आलूदा करने और भारतीय करेंसी और डॉलर्स के एवज़, एक होता है डॉलर खोर, एक नई इस्तिलाह मैं आपको आज दे रहा हूँ, एक आदम खोर होता है, एक डॉलर खोर होता है। तो डॉलर्स के एवज़ घिनौने नज़रियात के बीज बोने के लिए ऐसे नाम नेहाद सहाफ़ियों, मोमबत्ती NGOs जिसको मोमबत्ती माफिया भी कहा जाता है, और शौहर और घर से उकताई हुई उन ख़वातीन को जो मुतल्लिक़ा हैं या जो बेवा हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो ज़ाहिर के अपने उन कामों से बाज नहीं आ रही हैं कि जिनके कामों की वजह से उनका घर टूट गया था। ये ख़वातीन कुदाल का काम सर अंजाम देती हैं और इन्हें भड़कों के इजहार के लिए सड़कों पर मुजाहरे करने की बाकायदा कीमत अदा की जाती है, उनको पैसे दिए जाते हैं। और फिर चाहे वो बीना सरवर हो या शीमा किरमानी हो, हारीवी सरमद हो या जिब्रान नासिर हों या आयशा सिद्दीक़ा हों या शर्मीन उबैद चनवाए हों, ये जितने लोग जिनके नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ, इन सब ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है और बहुत बुरी तरह नुकसान पहुँचाया। और मैं सब के चेहरे आज से ज़ाहिर है कि जब एहतराम के रिश्ते टूटते हैं तो फिर बहुत कुछ उभर कर सामने आता है और बहुत कुछ बताना पड़ेगा। ये मेरी अब जिम्मेदारी है कि मैं अपनी कौम को आगाह करूँ। नाज़रीन, ये कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते कि किसी तरह इस्लाम, इस्लामी कवानीन, पाक अफवाज और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए काम करने वाले सिक्योरिटी इदारे, जिनमें सर फहरिस्त है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, या तो उनको ये कातिल कहें या कानून की आड़ लेकर गैर कानूनी प्रोपेगेंडा करके उन्हें इस हद तक पसपा कर दें कि इनकी आवाज़ दब जाए, क्योंकि इनके लिए बोलने वाला कोई भी नहीं है। इनका बुनियादी हदफ ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इनका बुनियादी हदफ है, क्योंकि रॉ और अजीत कुमार दोल का बुनियादी हदफ भी ISI है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये नाम नेहाद सहाफ़ी जो कि हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी इनमें शामिल हैं, ये बहुत अरसे से खुफिया तरीक़ों से काम कर रहे थे और बतदरीज इनका मैं काम आपको बताऊं कि बतदरीज नई नस्ल के अज़हान को इस्लामी मौरख़ीन के अख्तिलाफ़ात में उलझा कर, मौरख़ के अपने अख्तिलाफ़ात होते हैं तो मौरख़ीन के अख्तिलाफ़ात में उलझा कर उसे इस्लाम, फ़ौज और ISI का दुश्मन बनाकर ऐसा परागंदा कर रहे थे कि अल्लाह की पनाह। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इस बुनियादी किरदार में जो बुनियाद का काम अंजाम दे रहा है और दे रहा था, वो है नीला पीला। नीला पीला बुनियाद है, नीला पीला सन ऑफ भारत इसकी बुनियाद है। ये इसका बुनियादी किरदार अदा कर रहे थे और इतना बुनियादी किरदार अदा कर रहे थे कि मैं आज आपसे कहता हूँ, मुझे खुदा की कसम इस चैनल से वाबस्तगी पर जो बहुत अरसे में रहा, मुझे शर्म आती है। इस घिनौने चैनल से वाबस्तगी पर मुझे शर्म आती है। मुझे अफसोस होता है कि मैं इनके चेहरे को बहुत देर बाद पहचान सका। आज
نیلے پیلے کی کوکھ سے جنم لینے والے اس کے وفادار بچے کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی چینل پر بیٹھے ہوں، جو نیلے پیلے کی کوکھ سے جنم لے کر گئے ہوں، وہ نیلا پیلا ان سے وفادار ہے، اور جو نیلے پیلے کے گندے کردار کو سمجھ کر اس سے علیحدہ ہوئے، اس کے ساتھ جو تھے، تو ان پر یہ کبھی تو پیمرا، کبھی موم بتی مافیا، اور کبھی نام نہاد NGOs کی مدد سے بے عزت کرنے کی ایسی مہم چلاتا ہے کہ یا تو وہ کردار اس کی نوکری کرتا رہے چپ چاپ ڈر کے اس کے کام کرتا رہے، یا پھر وہ خاموش ہو جائے۔ لیکن بول لے، ایسے نہیں چلے گا کو زبان دی۔ بول نے عامر لیاقت حسین کو زبان دی، اور ایسی زبان جو صرف پاکستان کے حق میں بولتی ہے، پاکستان کے اداروں کے حق میں بولتی ہے، پاکستان کی فوج کے حق میں بولتی ہے۔ لہٰذا ایک ایک کر کے تمام کردار بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں، اور میں ان کو ایکسپوز کرتا جا رہا ہوں۔ میں نے جب سے پرسرار طور پر لاپتہ یہ جو بلاگرز ہیں جو کہ اس وقت بھارت میں موجود ہیں، یہ میرا پورا خدشہ یقین میں ثابت ہوگا ایک دن یہ بھارت میں موجود ہیں، جب سے میں نے ان کے مکرو، قبیح اور ابو جہلی چہروں کو بے نقاب کیا اور ان کے ماسک اتارے ہیں، تو ناظرین میں اس خدشے کا بھی بار بار اظہار کر رہا ہوں، پھر اس کو دہراؤں گا کہ یہ بھارت میں موجود ہو سکتے ہیں۔ تب سے اگر آپ نے ایول ڈیڈ فلم دیکھی ہو تو ایول ڈیڈ کی جو چیخیں تھیں، جو اس میں بدروہیں تھیں، ان کی جو چیخیں ہیں وہ مجھے سوشل میڈیا پر سنائی دے رہی ہیں، ایول ڈیڈ کی چیخیں، جن میں ہاروی سرمد ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں۔ تو لیکن میری کردار کشی کی مہم چلائی جا رہی ہے، میرے ماضی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تاکہ میں چپ ہو جاؤں، حالانکہ دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میرا ماضی اچھی طرح سے جانتی ہے، میرے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں۔ ماضی دنیا میں ہر انسان کا ماضی خطاؤں اور غلطیوں کی مٹی سے بنتا ہے، اور اہمیت حال کی ہوتی ہے، تاکہ حال ایسا ماضی نہ بنے کہ جس پر اسے شرمندگی ہو۔ لیکن ماضی پر شرمندگی انسان کو بڑا بناتی ہے، اونچا لے جاتی ہے، لیکن جس ماضی پر شرمندگی نہ ہو اور جس ماضی پر انسان ڈٹا رہے اور ڈٹائی کے ساتھ ڈٹا رہے، وہ اسے کبھی شرمندہ نہیں کرنے دیتی۔ آپ لوگوں کا ماضی ایسا ہے جس پر آپ ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹائی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، میرا ماضی ایسا ہے کہ جس پر میں شرمندہ ہوں، آپ کی طرح نہیں ہوں، لیکن آپ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹائی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، تو وہ انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ تو پھر کیا کہیے، میں کیا کہوں کہ موم بتی مافیا کے یہ اور سوشل میڈیا کے جو غنڈے ہیں یہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، عدالتوں میں مقدمہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن عدالتوں میں مقدمہ کرنے سے پہلے یہ عدالتوں کی کس طرح توہین کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ عدالت ضرور جائیں، لیکن عدالتوں کی توہین تو نہ کریں۔ آپ عدالت ضرور جائیں، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ آپ ضرور عدالت جائیں، آپ پیمرا جائیں، کمپلینٹ پہ کمپلینٹ دیں، لیکن پیمرا پاکستان کے غداروں کی سنے گا یا پاکستان کے وفاداروں کی سنے گا، یہ تو پیمرا نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین محترم، پہلا کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں کلپ، لیکن میں آپ کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی شہر کی شاہراہوں پر، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، اسی موم بتی مافیا نے اور NGOs نے نعرے لگوائے تھے پاک فوج کے خلاف، اور یہ جب نعرے لگے اور ایسے نہیں چلے گا سے آواز بلند ہوئی تو لوگ سڑکوں پر نکل کر آئے ہیں، اور ابھی اور آئیں گے باہر، فوج کی حمایت میں باہر آئیں گے، اپنے ملک کی حمایت میں باہر آئیں گے، اور وہ آپ کو جواب دیں گے۔ انہوں نے نعرے کیا لگائے تھے پہلے آپ یہ دیکھیے، پھر میں آپ کو سلائیڈ شو دکھاؤں گا کہ اب صورتحال کیسے تبدیل ہوئی ہے۔ ذرا پہلے نعرہ سنیے گا۔ یہ نعرے لگ رہے تھے کہ کل بھی فوجی قاتل تھے، آج بھی فوجی قاتل ہیں، لیکن اب سلائیڈ شو دیکھیے گا، اب ماحول بدل گیا ہے، ایسے نہیں چلے گا نے ماحول بدل دیا اور لوگوں نے نعرے لگانے شروع کیے۔ ذرا سلائیڈ شو دیکھیے گا، بینرز دیکھیے گا کہ کل بھی فوجی محافظ تھے، آج بھی فوجی محافظ ہے۔ یہ ایک بڑا مظاہرہ، کل بھی فوج محافظ تھی، آج بھی فوج محافظ ہے، یہ بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے کراچی میں، کراچی پریس کلب پر ہوا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے جو اس موم بتی مافیا کو اور پاکستان دشمن مافیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کل بھی فوج محافظ تھی، آج بھی فوج محافظ ہے۔ اور میں خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی جناب علی محمد خان صاحب کو۔ جناب علی محمد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی ہے۔ علی محمد خان صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت، ان کی ناموس پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع ہوئی ہے۔ جناب علی محمد خان صاحب نے بھینسا کے خلاف، موچی کے خلاف اور روشنی کے خلاف قرارداد جائی ہے، اس کا عکس ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ علی محمد خان صاحب کی قرارداد ہے، نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع ہو گئی ہے،
اور اس قرارداد کے جمع ہونے کے بعد اب یقیناً بحث ہوگی اور بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی. اگر ایک طرف باطل موجود ہے, ایک طرف اگر ظلم تدبیر کر رہا ہے, تو دوسری جانب حق کی تدبیر بھی ہے کہ جو تدبیر ہوتی ہے وہ تمام تدبیروں پر بھاری ہوتی ہے. عدالتوں میں جانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, لیکن ذرا سلائیڈ شو دیکھیے کہ عدالتوں کی توہین کیسے کی جا رہی ہے. آج ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے فیصلہ سنایا. وکیل صاحب جو اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں اور عدالتوں کے خلاف یہ مجسٹریٹ کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ توہین عدالت کر رہے ہیں, یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں. اور جب کورٹ کو بلا بھلا کہہ چکے, جب کورٹ کو گالیاں دے چکے, اس کے بعد کہتے ہیں ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے. آپ پہلے ہی چلے جاتے ہائی کورٹ, آپ اپیل کر دیتے ہائی کورٹ میں, لیکن نہیں, یہ عدالتوں کو بھی تسلیم نہیں کرتے, کیونکہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ آئے گا تو عدالتیں درست ہیں, ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں آئے گا تو عدالتیں درست نہیں ہیں. کون ہے جو ان لوگوں کو ہوا دے رہا ہے؟ کون ہے جو پاک فوج کے خلاف بھڑکا رہا ہے؟ کون ہے جو آئی ایس آئی کو قاتل قرار دے رہا ہے؟ کون ہے جو ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے کہ ان گستاخ بلاگرز کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے؟ کون ہے جو بھینسا, موچی اور روشنی پیج کی حمایت کر رہا ہے؟ ایجنڈا کیا ہے؟ نظریہ کیا ہے؟ فکر کیا ہے؟ یہ سب کچھ بے نقاب ہوگا اس پیکج میں, جس پیکج کا نام ہے پاکستان کا دشمن ادارہ سیفما. You are only voicing my sentiments and the sentiments of millions of Muslims when you say that Pakistan should be based on pure foundation of social justice and Islamic socialism, not otherism. We are in an information war, and we are losing that war. I'll be very blunt in my assessment. Now, the US is losing the global information war, so said Secretary of State Hillary Clinton as she asked a congressional committee for extra cash to spread US propaganda through new media. Well, President Obama has announced his plans to pledge $50 million to the Pakistani media. The aim being to reverse anti-American sentiments and raise awareness of US-funded projects meant to better the quality of life for every Pakistani. But the notion of branding aid already has a lot of critics who worry that publicly announcing which projects the US has paid for might backfire. The research and analysis wing of Indian intelligence, they are up in Afghanistan, recruiting crazies from Afghanistan to bring them down and have them engage in terrorism against Pakistan. So the Indians have a real dirty aspect. Maybe the Israelis. Well, it's these same groups setting off bombings in the last few months trying to overthrow the Pakistani government. And right. they're admittedly Western backed. And the Pakistani government has been saying the West is staging this. It's a pretext. That's the final point. انفارمیشن ہے بنو کے بعد, بنو شہر کے بعد بنو سے پہاڑ کے درمیان جو علاقہ ہے وہاں پہ پاکستان ختم ہو چکا ہے اور یہ بڑے افسوسناک بات ہے. اور جو فوجی آپریشن ہے یہ طالبان کے خلاف نہیں ہو رہا, نہ ہی القاعدہ کے خلاف ہو رہا ہے. باجوڑ میں اور بعد میں جن علاقوں میں طالبان مضبوط ہیں ان کے کیمپ ہیں یا ان کی مضبوطی ان کو فوج نہیں جاتی, فوج اس طرف جاتی ہے جہاں پہ کمزور سٹیزنز ہیں ان کو مارتے ہیں. یہ Talibanization of Pakistan was also identified by other people later, but Iqbal of course was the first I think to notice that, and it has in a way gotten worse because that process never really stopped. But there are also a lot of forces countering that Talibanization. But the problem is that the forces that led to the Talibanization are also still very active and working,
according to their old paradigms, not realizing that the world has changed, and that paradigm includes an anti-India policy for Pakistan, a pro-jihadi policy for Pakistan, and a policy whereby the security forces of Pakistan are responsible not just to protect the physical boundaries of Pakistan, but also the ideological frontiers of the country. देखिए, आप इस फौज को क्या समझते हैं? ये कोई बाहर से बठंडा से आई हुई फौज है? देखिए भाई, हमारी आपकी फौज है। देखिए ना, अब वो फौज नहीं है जो कोई बड़े रॉयल लोगों की फौज होती है। 42 साल तो इन्होंने हुक्मरानी की है। ये बातें देखें, आज 20,000 रुपए पे जो आदमी की पोस्टिंग होती है 23,700 रुपए पे 2 साल हार्डशिप के लगाता है सवात में, फिर वो लगाता है वजीरिस्तान में, वहां से आता है दीर में। आम फौजी की बात नहीं कर रहे, आम फौजी की कोई बात नहीं। ये फौजी की यही चैन है। लेकिन ये जनरल, ये भी एक गैर मुल्की साजिश है। ये भी एक गैर मुल्की इंडियन लॉबी की साजिश है कि जवान और जर्नैल को लड़ाया जाए। ये इस मुल्क में कॉन्स्पिरेसी है जवान को और जर्नैल को लड़ाने की। दिस इज इंडियन लॉबी जो कि जवान और जर्नैल में गलतफहमी पैदा करती है। पाकिस्तान का कोई कप्तान ऐसा नहीं है जो 6 महीने जो है ना उस जवान के साथ नहीं सोता ट्रेनिंग के पास। कि अगर मजहब पे बहुत जोर देते रहे पाकिस्तान नहीं रहेगा, गली गली फसाद होगा और तबाही होगी, मुसलमान गला काटेगा। चलो ठीक है। और पाकिस्तान नहीं चलेगा। खुश आमदेद। इम्तियाज आलम किस मखलूक का नाम है? ये एलियन है या कहीं और से आया है, लेकिन है नीला पीला की पैदावार। ये रिपोर्ट कार्ड नामी एक प्रोग्राम में बैठता है, लेकिन इसकी खुद की रिपोर्ट कार्ड कितनी ख़राब है इस बच्चे को मालूम ही नहीं। ये वो बच्चा था जो शायद बचपन में स्कूल से भी निकाल दिया गया हो, क्योंकि इसकी रिपोर्ट कार्ड हमेशा ख़राब रही है। आइए आपको बताते हैं इम्तियाज़ आलम क्या शय है, इम्तियाज़ आलम किस शय और किस बला का नाम है। लेकिन पहले हम आपको दिखाएंगे इम्तियाज़ आलम शान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो गुस्ताखी कर रहा है, आपको पहले हम वो दिखाते हैं। अगर कौमी गैरत और हमीद का फैसला होता तो सुलह हुदैबिया गलत थी और हजरत ने सुलह हुदैबिया की, कमजोर थे, ताकत नहीं थी उतनी, सुलह हुदैबिया करनी पड़ी। अगर कौमी गैरत और हमीद का फैसला होता तो सुलह हुदैबिया गलत थी और हजरत ने सुलह हुदैबिया की, कमजोर थे, ताकत नहीं थी उतनी, सुलह हुदैबिया करनी पड़ी। अगर कौमी गैरत और हमीद का फैसला होता तो सुलह हुदैबिया गलत थी और हजरत ने सुलह हुदैबिया की, कमजोर थे, ताकत नहीं थी उतनी, सुलह हुदैबिया करनी पड़ी। जाहिल की पहलौठी की औलाद और अबू जहल की पहलौठी की औलाद, मैं तुमको 2 बातें बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो इमाम मालिक का ये कौल है कि जो रसूल अल्लाह की इज़्ज़त ना करे उसकी इज़्ज़त न रखी जाए, और जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का पास न रखे ऐसे आदमी की हुर्मत न रखी जाए। तुम्हारी बहुत सी बातें छुपी हुई थी, लेकिन आज मैं दुनिया को बताऊंगा क्योंकि तुम जहालत की पहलौठी की औलाद हो। मैं तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो
تمہارے جو سیفما کے ساتھ لنکس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین محترم کہ اس کے سیفما کے ساتھ کیا لنکس ہیں، وہ آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ بھی ہیں اور نجم سیٹھی صاحب بھی ہیں، لیکن نجم سیٹھی صاحب ایٹ لیسٹ اس حد تک نہیں گئے ہیں کہ جس حد تک یہ امتیاز عالم جا چکا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شاہ رخ حسن ہوں یا بینا سرور ہوں یا نجم سیٹھی ہوں، یہ سب سیفما کا حصہ ہیں، لیکن ان کے سیفما کے جو ٹورز ہوتے ہیں اس میں بنیادی وجہ ہوتی ہے وسکی اور عورت۔ وسکی اور عورت کے لیے یہ بھارت کے ٹورز کرتے ہیں، اور اگر ہم افتخار احمد صاحب سے پوچھیں جو اس وقت موجود ہیں، اور اگر سچ بولیں، قسم کھائیں، قرآن پر ہاتھ رکھیں اور سچ بولیں، تو افتخار احمد صاحب اور انجم رشید صاحب بہت کچھ بتا دیں گے امتیاز عالم صاحب کے بارے میں۔ مجھے صرف یہ بتا دیں امتیاز عالم صاحب کہ وہاں سیفما کے آفس پر بیڈ رومز اوپر کیوں بنے ہوئے ہیں، اور جو بیڈ رومز اوپر بنے ہوئے ہیں اپر فلور پر، وہ جو شادمان لاہور میں آپ کا آفس ہے اس میں جو اپر فلور پر بیڈ رومز بنے ہوئے ہیں ان میں امتیاز عالم صاحب آپ محمل سرفراز نامی خاتون کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ محمل سرفراز نامی خاتون کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ نارویجین ایمبیسی نے ایسے آپ کیا کام آپ نے کیا ہے کہ آپ کی آڈیٹنگ اکاؤنٹس جو سیفما کے تھے وہ روک دی ہیں؟ نارویجین ایمبیسی نے کیا کام آپ نے ایسا کیا ہے؟ مجھے یہ بھی بتائیے گا، چونکہ جو ہاریوی سرمد ہیں ان کے شوہر سرمد صاحب جو ہیں، یہ سرمد صاحب ہیڈ ہیں سیفما اسلام آباد کے، لیکن ظاہر ہے کہ اینٹائی آرمی ہیں، فوج کے خلاف ہیں، آئی ایس آئی کے خلاف ہیں، ویمن ایکٹیوزم کی جاہلانہ گفتگو وہاں پر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے میاں صاحب کی بھی بہت قریب ہیں اور میاں صاحب گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے صرف امتیاز عالم صاحب یہ بتا دیں کہ وہ ایک فریکوینٹ وزٹر ہیں، فلیٹ نمبر بتا رہا ہوں میں، فلیٹ نمبر بتا رہا ہوں۔ امتیاز عالم صاحب پیلوٹی کی جہالت کی پیلوٹی کی اولاد، تجھے چیلنج ہے، میں تجھے بتا رہا ہوں، تو نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے، تجھے چیلنج ہے، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ تو مجھے یہ بتا دے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو صبح عدالت میں جائے گا، اگر اپنے ایک باپ کی اولاد ہے تو صبح عدالت جائے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ 502 نمبر، فلیٹ نمبر 502 اینڈ 1008، یہ ایڈن گارڈن ہے، نوٹوریس ایڈن گارڈن ہے، جو ایڈن سینٹرل جیل ہے، سوری ایڈن سینٹرل جیل ہے، ایڈن سینٹرل جیل روڈ لاہور ہے، جہاں پر آپ مبینہ طور پر امتیاز عالم جو ایسی باتیں کرے گا وہ ایسے ہی ہوگا، جہاں پر آپ مبینہ طور پر بیہودہ رقص دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، شراب وہاں پر آپ جا کر پیتے ہیں، اور یہ سیفما کا پہلا آفس تھا اسی بلڈنگ کے اندر۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آپ وہاں پر آپ بھارت میں کس بات پر مشہور ہے، میں بتاتا ہوں، ان کا سر بہت چپٹا ہے، ان کا سر اوپر سے سیدھا ہے، گول نہیں ہے، لہٰذا یہ بھارت میں اس لیے مشہور ہے کہ یہ بھارت میں نجی تقریبات میں سر پر وسکی کا گلاس رکھ کر ناچتے ہیں، یہ ٹھمکتے ہیں، یہ رقص کرتے ہیں، وہی رقص جو شیما کرمانی صاحبہ کو برا لگتا ہے، حالانکہ رقص فنون لطیفہ کا ایک حصہ ہے، رقص بہت خوبصورت شے ہے، پتہ نہیں شیما صاحبہ کو کیوں برا لگ گیا، میں نے رقاصہ ان کو کہا، ان کو برا لگ گیا، اور ڈانسر وہ اپنے آپ کو کہہ رہی انہیں اچھا لگ رہا ہے۔ بھائی اردو میں ڈانسر یعنی رقاصہ، ڈانسر کو ہی کہا جاتا ہے، رقاصہ میں نے آپ کو کہہ دیا، آپ کو برا لگ رہا ہے، رقص تو فنون لطیفہ ہے، ہم تو اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ڈانسر کو رقاصہ ہی کہیں گے نا، اب میں آپ کو ناچنے والی تو نہیں کہہ سکتا نا، یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا میں آپ کو، میں رقاصہ ہی کہوں گا۔ اور آپ وہاں کیا کر رہی تھی این جی او میں؟ بھائی یہ تو ڈالر خور آئے ہوئے تھے، تو آپ کیا سمجھ رہی تھی ڈالر نچھاور بھی کیے جائیں گے وہاں پر جو آپ تشریف لے آئی تھی؟ آپ کے آنے کا تو کوئی کام نہیں تھا ادھر، وہاں پر آپ کیوں تشریف لائی تھی؟ تو سیفما کا یہ جو شخص ہے جس کا نام امتیاز عالم ہے، یہ ان کے پورے کنیکشنز ہیں، یہ وسکی رکھ کے ناچتا ہے، پتہ ہے آپ کو، وسکی رکھتا ہے یہ سر پہ، وسکی کا گلاس، سر اوپر سے چپٹا ہے، ایسا چپٹا ہے جس پر پوری رائے گنج جانے والی روڈ بن سکتی ہے، ایسا چپٹا اس کا سر ہے، اس پر یہ وسکی کا گلاس رکھتا ہے، اس کے بعد یہ ناچتا ہے، یہ پاکستان کے خلاف، یہ کہہ رہا ہے پاکستان کو سیکولر ریاست بنائیں گے۔ ٹرکی نے سیکولرزم ہو کے ترقی کی ہے امتیاز عالم صاحب سے، تو کیا آپ یہ مجھے بتائیں کہ اسلام کو اگر ہم اگزامپل بنا کے ترقی کریں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اسلامک سسٹم سے ہم ترقی نہیں کر سکتے کیا؟ ہم اس کو پریویل نہیں کر سکتے اپنی کنٹری میں؟ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے مسلم دنیا میں 700 سال سے اندھیرا ہے، نہ ایجاد ہے، نہ کتاب ہے، نہ تحقیق ہے، نہ جستجو ہے، نہ لائبریری ہے، نہ یونیورسٹی ہے۔ یہ مذہب کی بحث، ہمیں اس اندھیرے سے نکلنا چاہیے مسلمانوں کو، اس اندھیرے سے نکلنا چاہیے اور اپنے دماغ کھولنے چاہیے۔ اور قرآن پاک میں آیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین،
तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। अच्छा, एक मिनट। ला इकरा फिद्दीन, सुने, कुरान आपके दीन में कोई जबर नहीं है। ये लोग जो है ना दीन में जबर ला रहे हैं, जो गलत है, जो इस्लाम में नहीं है। बात ठीक है सर? नहीं, ये तो मुआशरे की बात है। हमारे मुआशरे में बेशुमार खराबियां जिनका ये तस्करा कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा मौजूद है, उनको कोई कंडोन नहीं करता। सच्ची बात है, एक टॉलरेंट मुआशरा बिल्कुल जरूरी है, लेकिन तरक्की के लिए सेकुलर होना ये बहस ही थी, ये बहस रिलेवेंट है जी, बहस रिलेवेंट है। मैं समझता हूँ कि अगर हम मजहब पे बहुत जोर देते रहे, पाकिस्तान नहीं रहेगा, गली गली फसाद होगा और तबाही होगी, मुसलमान गला काटेगा। और पाकिस्तानी स्टेट का और शहरियत का कोई मतलब ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो सेकुलर हो जाए पाकिस्तान, जेल को मुकम्मल नहीं हो सकता जी। ख्वाब है इनका, और एजेंडा भी होगा, हो सकता है, और इसके अलावा मुस्तकबिल कोई नहीं, और एजेंडा भी हो सकता होगा। एजेंडा भी है। एजेंडा किसका? ये इंटरनेशनल एजेंडा, ये हम मानते हैं। बात करूंगा मैं अलग से कभी किसी वक्त, खुल के करेंगे, ये बुला लीजिए, ये बात भी कर लेंगे। ये पोस्ट मॉडर्न एनजीओ जो है ना, जो कॉन्सेप्ट है, इस पे अलग कभी बात कराइए मुझसे। कर रहे हैं बात। नाज़रीन मोहतरम, क्या क्या आपको बताऊं, कितनी गंदी गंदी कहानियां हैं। लेकिन जब नबी की इज्जत और हुर्मत की माज़ल्ला जहां पर इस तरह की गुफ्तगू होगी, तो ये मेरा फर्ज बनता है मैं तमाम हुदूद व क़ुयूद से बाहर निकल। ये अब तो मैं अभी भी हुदूद व क़ुयूद में हूं, वरना मेरी तारीख़ इस्लाम कहती है, मैं कहीं पर भी मनाज़रे को तैयार हूं चैलेंज करने को कि तारीख़ इस्लाम कहती है कि जो नबी की इज्जत का ख्याल न करें, उनकी इज्जत तो फिर कोई इज्जत ही नहीं है। ये तो हम फिर भी इज्जत से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि रुचिका तलवार का नाम आपने सुना होगा, जो इंडिया की एक इंतहाई मुतासिब जर्नलिस्ट है और जिसका मेरा टेलीविजन पर टाकरा भी हो चुका है। रुचिका तलवार हैज विजिटेड पाकिस्तान मैनी टाइम्स, डाइन्स एंड वाइन्स विद इम्तियाज आलम and Harivi Sarmad. She is known to have intimate relationship with Mavi's husband Sarmad, who is SEFMA Islamabad head. Imtiaz Alam, famous throughout India for his dance with whiskey glass placed on his head. Many visiting Indians tour many Pak cities without visa because of SEFMA. ये सिर्फ SEFMA की वजह से भारत के किसी भी शहर में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये वो रक्स करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। इस वक्त हमारे साथ एक तासुर फैलाया जा रहा है, एक ख़ास तौर पर तासुर पूरे पाकिस्तान में ये दिया जा रहा है कि शायद अहले तशय्यो शिया कम्युनिटी जो है वो इन अफराद यानी इन ब्लॉगर्स के हवाले से मखमसे का शिकार है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गो कि मेरा ताल्लुक सुन्नी यानी मैं सुन्नी अकीदा हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सच्ची बात है और हक की बात है कि अहले बैत से मोहब्बत, सहाबा कराम से मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे बढ़कर मोहब्बत अगर कोई करता है पाकिस्तान में, तो वो तमाम मकातब फिक्र करते हैं। और हुर्मत रसूल की पासदारी में अहले तशय्यो जितने आगे हैं, ये मकतबा फिक्र जितना आगे है, शिया हजरात जितने आगे हैं, पाकिस्तान में शायद कोई इतना आगे होगा। ये तासुर गलत फैलाया जा रहा है ताकि यह साबित किया जा सके कि गोया इन लोगों के पीछे शिया कम्युनिटी है जो खामोश है। नहीं साहब, शिया कम्युनिटी में तो मौलाए कायनात अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम यानी जिनको वो मानते हैं सबसे पहला इमाम और उनकी इज्जत और अजमत को, ये वो थे जो पैदा होते ही जिन्होंने अजदहे का मुंह चीर दिया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए वो सबसे पहले आगे बढ़े थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए मौला अली आगे बढ़े थे, पूरा खानदान आगे बढ़ा था। इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सर कटा दिया, अपने 6 महीने के बच्चे के लाशे को अपने हाथों में उठाया, उसका लहू आसमान की तरफ फेंक दिया। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यजीद को ललकारती हुई नजर आई है। खुदा का वास्ता ये ना फैलाया जाए कि ये कम्युनिटी दूर है। मेरे साथ इस वक्त इस कम्युनिटी के बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा शब्बीर हसन मेसवी साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और वो बताएंगे कि हुर्मत रसूल क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये अल्लामा साहब हम सब आपको सुनने के लिए मुंतज़िर हैं। हुर्मत रसूल पर, नामूस रिसालत पर आपका मौक़िफ़, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका मौक़िफ़ हमसे भी ज़्यादा शदीद है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, अगर आज हम इज्जत व आबरू रखते हैं तो 2 चीज़ों की वजह से है। एक, इस्लाम और हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की वजह से, और एक ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की वजह से। ये 2 चीज़ें हमारी आबरू हैं, हमारी इज्जत है, हमारी नामूस है और हमारी बका की ज़ामिन है।
یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ کوئی مسلمان بھی جو پاکستان میں رہتا ہے کمپرومائز نہیں کرے گا. سب سے پہلا نقطہ حرمت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کائنات کی خلقت کی وجہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر اگر آئے ہیں تو حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جملہ میرا یہ ہے کہ جو چیز بھی حضور اکرم سے نسبت پا جائے، اور حضور کی شان کو تو کیا کہوں میں، سبحان اللہ، جو ان سے نسبت پا جائے ان کا بھی احترام ضروری. چیوے رسے کہ ہم کہیں کہ حضور اکرم کی شان میں گستاخ. میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ امت اسلامیہ کا لازمی جز مکتب اہل بیت علیہ السلام میں، اہل بیت علیہ السلام نے عملاً اس بات کو واضح کیا، چاہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہو، چاہے امام حسن ہو، چاہے شہید کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہو، اور 12 امام تک، کہ اگر حرمت رسول پر ایک آنچ بھی آتی، گفتگو تو دور کی بات، کچھ میں نے چیزیں سنی، مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، کیا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن اگر حرمت رسول پر ایک آنچ بھی آتی، چاہے ان کی اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ہو، چاہے ان کے ازواج سے متعلق ہو، چاہے ان کے چاہنے والے صحابیوں سے متعلق، اللہ اکبر، اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں. اور اس حرمت پر پوری امت جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گی. کیسے ہو سکتا ہے کہ شان رسالت میں کوئی غصہ، مجھے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی ہمارے مسلک سے ہو، دوسرے مسلک سے ہو، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں اور فقہ جعفریہ کو یہ تو آپ نے بہت عمدہ طریقے سے واضح کر دیا. گویا یہ بات علامہ شبیر حسن میسوی صاحب آپ نے فرما دی ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت جو کہ گستاخی کے زمرے میں آتی ہے، اہل تشیع بھی ساتھ کھڑے ہوئے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پارا چنار میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب تشریف لے گئے ہیں، اس پر کچھ تبصرہ فرمائیں گے؟ وہاں جا کر انہوں نے عیادت کی ہے، زخمیوں سے ملے ہیں اور ان کی داد رسی کی ہے. میں واقعاً اس بات پر، ٹھیک ہے واقعہ بہت سنگین ہے اور پوری امت مسلمہ کو تسلیت عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ زخمیوں کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد شفا کامل عطا فرمائے. لیکن اس دفعہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مثبت چیز ہوئی ہے کہ آرمی چیف خود تشریف لے گئے ہیں اور انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی ہے اور وہاں کے مسائل کو نزدیک سے دیکھا. یہ ہمارے لیے ان شہیدوں کے خون کی برکت سے بہت خوش آئند ہے اور میں آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پہلے جو چیزیں ہماری مشکلات کا باعث بن رہی تھیں اب ان کو حل کریں گے. اس لیے کہ پارا چنار، گلگت بلتستان، یہ سب پاکستان کا لازمی جز ہیں اور پاکستان ہماری زندگی اور ہماری بقا اور عزت کا ضامن ہے. اس کی خاطر اگر ہمیں اپنی جان دینی پڑی تو اس کے لیے بھی حاضر ہیں. بالکل، بہت شکریہ، بہت شکریہ علامہ شبیر حسن میسوی صاحب ہم سے گفتگو فرما رہے تھے. بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم ترین بات اس وقت کہہ دی ہے. بھینسا، موچی اور روشنی کے حوالے سے جو ایک غلط مہم چلائی جا رہی تھی، علامہ شبیر حسن میسوی صاحب نے اس کا خلا قمع کر دیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ سب حرمت رسول کے لیے متفق ہیں، کھڑے ہیں، موجود ہیں. اب میں وقفے میں جا رہا ہوں، وقفے کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو بہت بڑا انکشاف آپ کے سامنے کروں گا. ایک کمپلین گئی ہے پیمرا میں، بینا سرور پاکستان کی وفادار، عائشہ صدیقہ پاکستان کی وفادار، یہ غدار ہیں، غدار ہیں، غدار ہیں. کیسے ثابت کروں گا؟ ایک وقفے کے بعد ان غداروں کے چہرے سے نقاب اٹھاؤں گا. پیمرا ان غداروں کی سنے گا یا ہم وفاداروں کی سنے گا؟ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. چلے گا.
ناظرین محترم، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بینا سرور کی گفتگو دیکھی جو اینٹی انڈیا کی بات کر رہی تھی کہ پاکستان میں لوگ اینٹی انڈیا ہیں، اور پاکستان میں نہیں ہوں گے تو کیا سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے اینٹی انڈیا لوگ ہیں؟ کہاں ہوں گے؟ زمبابوے میں ہوں گے، یوگنڈا میں ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ پاکستان میں ہوں گے۔ ان کو تکلیف یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ اینٹی انڈیا کون ہیں، اور ان کی ایک سکھی ہیں، سکھی سہیلی، ان کا نام ہے عائشہ صدیقہ۔ پتہ نہیں یہ نام کیوں رکھ دیا گیا، کیا خوبصورت نام ہے اور کس عورت کا رکھا گیا ہے، کیا نام ہے عائشہ صدیقہ اور کس عورت کا رکھا گیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ اتنی معصوم عورت ہے کہ اس کے لیے بھی کمپلین جو گئی ہے میرے خلاف، اس میں جناب ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے لکھا یہ بھی بہت پاکستان کی محب وطن اور پتہ نہیں کون کون سی، اور وہ پوچھ رہی ہیں ٹویٹر پہ، ان کا ٹویٹ دکھائیے گا، پہلے ٹویٹ دیکھیے گا، ٹویٹر پہ پوچھ رہی ہیں میں نے ایسا کیا کیا ہے پاکستان کے لیے، اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں تو ابھی بھی کیلا میش کر کے کھاتی ہوں، میں تو ابھی بھی کھانے کو ہپ ہپ کہتی ہوں، میں تو ابھی بھی بب باندھتی ہوں، میں تو ابھی بھی روٹی کو چوچی کہتی ہوں، مجھ سے ایسا کیا ہو گیا۔ میں بچی آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے ساتھ کیا ہوا، پہلے میں آپ کی تصویر دکھاؤں، آپ کی تصویر دیکھیں گی آپ کیا کر رہی ہیں، چھوٹی سی نہیں ہیں آپ، پہلے تصویر دیکھیں طارق فتح کے ساتھ، اب اپنی تصویر دکھائیں طارق فتح کے ساتھ، ان کی تصویر دکھائیں، دونوں کی تصویر اور دونوں کا یارانہ دیکھیں۔ گبر سنگھ ہوتا تو کہتا بہت یارانہ لگتا ہے، بہت یارانہ لگتا ہے۔ یہ تصویر آپ دیکھیے دونوں کی غور سے، طارق فتح کی اور عائشہ صدیقہ کی، اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں عائشہ صدیقہ کا بھیانک، مکرو، غلیظ، گندا اور گرا ہوا چہرہ جو یہ پاکستان کے لیے لفظ استعمال کر رہی ہے۔ سرجیکل اسٹرائک کی حمایت کی اس عورت نے، اور یہ وہ پہلی عورت تھی جس نے بھارتی موقف کی حمایت میں کہا ہاں سرجیکل اسٹرائک ہوئی تھی اور بھارتی فوجی پاکستان میں آئے تھے، دودھیال کے مقام پہ آئے تھے۔ اس عورت نے پاکستان کا نام بدنام کیا، اس عورت نے جھوٹ بولا، جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ جھوٹ کا ایک ایسا پہاڑ اور ملغوبہ ہے۔ آپ اس کی گفتگو دیکھیے، پہلا کلپ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ میم جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایل او سی پار کر کے اندر تو آئے ہیں، آپ کی بھی وہاں پر کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہوگی، کیا کہنا ہے وہاں کے لوگوں کا خاص کر کے جہاں پر سرجیکل سٹرائک ہوئی ہے؟ دیکھیے وہاں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں زیادہ نہیں آئے، کوئی شاید 200-300 میٹر اندر آئے ہیں، اور وہاں ایک شاید ایک کیمپ تھا جو لوگوں کے مطابق ایک کیمپ تھا جس میں 5-6 ایک کیمپ کی میں بات کر رہی ہوں جہاں 5-6 دودھیال کے قریب جہاں 5-6 جو مجاہدین تھے، جہادی تھے، وہ شاید مارے گئے ہیں۔ تو کچھ جو فوجی جوان تھے 3-4 وہ زخمی ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوا۔ جیسا کہ ڈاکٹر عائشہ آپ نے کہا کہ 200 یا 300 میٹر اندر آئے ہیں، لیکن لگاتار جو ہے پاک میڈیا ہو یا سرکار ہو وہاں کی، وہ ڈینائی کر رہی ہے اس بات کو لے کر، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے وہ عرض کیا نا کہ ایسکیلیشن نہیں چاہ رہے، کیونکہ اگر ایڈمٹ کریں گے تو ظاہر ہے ہماری طرف سے بھی پریشر ہوگا۔ اچھا ایڈمٹ کریں گے تو ہماری طرف سے پریشر ہوگا، لیکن پھر آگے آپ نے کیا کہا ذرا یہ بھی سن لیجئے، ذرا دوسرا کلپ بھی دکھا دیجئے۔ کرنا چاہتا ہے اس کو دباؤ نہ سمجھا جائے۔ کیوں پاکستان جو ہے وہ بار بار یہ ڈینائی کیے جا رہا ہے کہ ہوا ہی نہیں ہے، جبکہ بھارت کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس تمام ثبوت موجود ہے، باقاعدہ سرجیکل سٹرائک ہی ہوا ہے۔ دیکھیے وہی بات ہے نا کہ بات صرف یہ نہیں ہے، دو چیزیں ہیں جو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ حکومت یہ ایڈمٹ کر لے کہ جی کیمپ تھا، تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیمپ کیا کر رہا تھا اپنے لوگوں کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مان لیا کہ جی آئے تھے تو پھر پریشر جو ہے عوام کی طرف سے بڑھ جاتا ہے کہ جی کوئی رسپونڈ کرے، تو وہ نہیں چاہ رہا۔ حال میں یہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو رسپانس ہے پاکستان کا وہ بہتر ہے اس وقت کی سچویشن۔ کیا کہوں میں عائشہ صدیقہ آپ کے بارے میں، اور آپ اتنی معصوم نہ بنا کریں ٹویٹر پر، لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں۔ آپ کیا ہیں پورا پاکستان جانتا ہے آپ کے بارے میں، آپ کیا کر رہی ہیں یہ بھی پورا پاکستان جانتا ہے، آپ نے اس ملک کے اداروں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے یہ بھی ہم سب جانتے ہیں، لہٰذا آپ اتنے معصوم نہ بنے، اور یہ ان معصوموں پر مشتمل کمپلین نہیں جائے گی۔ آپ سب لوگ ننگے ملت، ننگے دین، ننگے وطن ہیں، جن میں آپ اور بینا سرور سر فہرست شامل ہیں، اور بینا سرور تو اس حد تک آگے بڑھ چکی ہیں کہ وکرم سود را کے سابق سربراہ کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، الامان الحفیظ
اگر یہ بیان کر دیے جائیں تو نہ جانے کیا کچھ سامنے آئے. یہ میں آپ کو کچھ تصاویر دکھانا چاہتا ہوں. ایک چینل ہے, اس چینل کا میں نام بھی لینا پسند نہیں کروں گا, لیکن کل انہوں نے میرے خلاف ایک پروگرام کیا ہے. اس میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنا وہ چینل جو ہے وہ کوئی جو بھی چینل ہے, لیکن اس کے جو مالک ہے احمد ریاض شیخ, کوئی کہانی ان کی پتہ ہے ناظرین آپ لوگوں کو؟ احمد ریاض شیخ جن دنوں رحمان ملک صاحب ایف آئی اے کے سربراہ ہوا کرتے تھے, ان دنوں احمد ریاض شیخ صاحب ان کی نگرانی میں ایف آئی اے میں خدمات انجام دیا کرتے تھے. اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے دور میں نواز شریف حکومت کے والد گرامی میاں محمد شریف کی گرفتاری جیسا بڑا کام کر کے یہ پیپلز پارٹی کی نظروں میں آ گئے تھے. 1996 میں پیپلز پارٹی حکومت کی برطرفی کے بعد ان پر کرپشن کے بڑے بڑے الزامات لگے, مگر پارٹی کی بھرپور حمایت کے بعد یہ بچ گئے. 2008 میں صدر بننے کے بعد صدر آصف زرداری نے انٹیلیجنس بیورو میں ان کا تقرر کیا اور آئی بی لاہور آفس کا چیف آفیسر مقرر کیا. اس دوران ان پر سیکریٹریٹ فنڈ کی مد میں کروڑوں روپے کی کرپشن, کروڑوں روپے کی کرپشن کے الزامات لگتے رہے. لیکن ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل بننے کے بعد تو ان کی بدعنوانی ضرب المثل بن گئی. پیپلز پارٹی نے ریاض احمد شیخ کو نوازنے کے لیے ان کی اہلیہ شبینہ ریاض شیخ کو پنجاب اسمبلی کا رکن منتخب کروایا اور ان کے صاحبزادے حشام ریاض شیخ جو اس وقت شرمیلا فاروقی کے شوہر ہیں, ان کو ایوان صدر میں اہم عہدے پر تعینات کیا. انہی دونوں احمد ریاض شیخ صاحب بڑے پیمانے پر ان پر بدعنوانی کے مقدمات قائم ہوئے اور لاہور ہائی کورٹ نے ان پر کروڑوں روپے غبن کا الزام ثابت ہونے پر 5 سال قید, کتنی 5 سال قید اور 2 کروڑ روپے جرمانے کی سزا سنائی. بعد میں انہوں نے سپریم کورٹ سے جب رجوع کیا تو سپریم کورٹ نے نہ صرف یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کی سزا کو برقرار رکھا, بلکہ نیب کو یہ بھی حکم دیا کہ احمد ریاض شیخ کی تمام جائیداد ضبط کر لی جائے. 30 مارچ 2002 کو احمد ریاض شیخ کو سپریم کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا. جس وقت پولیس ان کو گرفتار کر رہی تھی تو ایوان صدر میں اہم عہدے پر تعینات ان کے بیٹے حشام ریاض نے پولیس اہلکاروں کو دھمکیاں لگائیں اور کہا میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا. اب یہ انہوں نے ایک چینل بنا لیا ہے, ایک مجرم کا چینل ہے, ایک کروڑوں روپے کھا گیا اس کا چینل ہے. لوگوں کو وہاں تنخواہیں نہیں ملی ہیں, احتجاج کرتے ہیں لوگ وہاں پر, کئی مہینوں سے وہاں پر تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں. وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کا نام اویس توحید ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ شخص ARY میں بھی رہا, یہ شخص جیو انگلش میں بھی رہا. یہ شخص جب تک شراب کا گلاس نیچے نہ رکھے اس وقت تک یہ پروگرام نہیں کرتا. میں بار بار شراب کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہ بازو حاضر ہیں اور جس ہسپتال کر الکوہل ٹیسٹ کرانا چاہیں کرا لیں. نہ میں پیتا ہوں نہ مجھے پتا ہے کیسے پی جاتی ہے, لہٰذا یہ ٹیسٹ حاضر ہے, یہ بازو حاضر ہے, جس کو چاہے کرا لے, جس میں چاہے کرا لے میرا الکوہل ٹیسٹ. اس لیے میں جانتا ہوں آپ لوگ شراب کا گلاس نیچے رکھتے ہیں, شراب کا گلاس رکھ کر یہ پروگرام کرتے ہیں. اور ایک دفعہ ایسا ہوا, ایک اندر کا واقعہ بتا دوں میں آپ کو ویس توحید صاحب, تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ کسی کی عزت اچھالیں گے بے وجہ تو آپ کی جو اصل میں عزت اچھالنی چاہیے وہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے. آپ کے گھر کوئی آیا تھا, ARY سے تعلق تھا, وہ آپ کے گھر آیا تھا. اس کے بعد جب وہ آپ کے گھر آیا تو آپ گلاس ہاتھ میں لیے تھے, پھر آپ نے بیچاری بھابھی کو بلایا, ان سے آپ نے گلاس بنوایا اور خود آپ اندر غائب ہو گئے. اس کے بعد آپ واپس نہیں آئے, کم از کم واپس تو آ جاتے. بیچاری بھابھی کے ساتھ بھی آپ یہ کام کروا رہے ہیں, شرم آنی چاہیے آپ کو اویس توحید صاحب. کوئی خیال کرے کچھ اللہ رسول کا کوئی خیال. اور آپ لوگوں سے کیا توقع کی جاتی ہے کہ آپ اللہ رسول کے لیے بات کریں گے. اسی پروگرام میں ایک صاحب تھے اعجاز حیدر صاحب, یہ فرائیڈے ٹائمز میں بھی لکھتے ہیں. چڑی بابا کے بڑے خاص آدمی ہیں, یہ چڑی بابا کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں کیونکہ چڑی بابا کے ہاتھ میں بھی مشروب کی بوتل ہوتی ہے. کبھی آپ کو دکھائیں گے لائیو دکھائیں گے ان کے ہاتھ میں مشروب کی بوتل. اور یہ بہت خاص آدمی ہے چڑی بابا کے. ان کے دور میں ٹیلی ویژن پر کیا ہوا تھا ذرا میں آپ کو ایک کلپ دکھا رہا ہوں, کلپ دیکھیے. اور یہ اسی شخص کے پروگرام میں ہوا تھا, ساری باتیں کہلوا کر یہ پھر اس کے بعد یہ چینل بند ہوا 7 دن تک. انہوں نے معافی مانگی, اس کے بعد یہ چینل کھلا. اتنا گندا اور گھٹیا چینل ہے. اور اس کے بعد یہ چینل جب کھلا, لیکن اس دوران یہ شخص معافی نہیں مانگ رہا. یہ شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے غلط جملے کہے, یہ شخص یہ نہیں کہہ رہا نہیں بھائی وہی ثبوت نہیں ہے, بھائی کوئی الزام نہیں. یہ بھی تو کہو کہ غلط بول رہا ہے, یہ بھی تو کہو کہ بکواس کر رہا ہے, یہ بھی تو کہو کہ یہ جملے ادا کرنے والے نہیں ہیں. ذرا سنیے گا کلپ, ذرا سنیے گا. جو 8 سے 9 کور کمانڈر جنرل کیانی کے رابطے میں ہیں ان کے بیچ میں تھوڑی ٹسل ہو جائے گی. بیکاز زید حامد جب فوجی اس کے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یار کیانی جو ہے وہ بغیرت ہے. اور جنرل کیانی, میں معذرت کے ساتھ میں آپ کی عزت کرتا ہوں, کچھ آپ نے غلطیاں کی ہوں گی, آپ انسان ہیں, آپ فرشتے نہیں ہیں, کی ہیں آپ نے غلطیاں, لیکن کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ جنرل کیانی کو وہ فوجی کے سامنے بولے کہ جنرل کیانی دیکھیں یہ الفاظ ہوں گے, میں اپنے پروگرام میں اپنے پروگرام پہ یہ الفاظ نہیں جانے دے سکتا.
میں نہیں جانے دے سکتا. دیکھیے بات یہ ہے, بڑی سادہ سی بات ہے, یہ جتنی بھی باتیں میں جانے نہیں دے سکتا, میں الفاظ جانے نہیں دے سکتا. او بھائی چلے گئے, اب پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے بھائی, چلے گئے. اور وہ الفاظ ایسے تھے ہم نہیں سنا سکتے, اتنی گندی گالی دی تھی وہ ہم نہیں سنا سکتے. اور یہ کہہ رہے اب ان کا مسئلہ کیا تھا سن لیں, کیوں یہ فوج کے خلاف ہے میں بتاتا ہوں. مجھ سے سنو میں بتاتا ہوں. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ میں ہوں, مجھ سے سنو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ فوج سے نکالے گئے تھے, یہ میجر کے عہدے سے فارغ ہو گئے کیونکہ گندی حرکتیں کرتے تھے, ان کو نکال دیا فوج سے. اب بھائی اگر آپ کو فوج سے نکال دیا تو سارے بدلے آپ فوج سے لیں گے. اگر آپ کو فوج میں نہیں رکھا گیا آپ کی حرکتوں کی وجہ سے, جو کہ آپ کی ہیں اور آپ جانتے ہیں آپ کی کیا حرکتیں, اگر کہیں گے تو وہ بھی پوری بتا دوں گا. اگر آگے پنگا لینا ہے تو آپ کی مرضی ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ حرکتیں کرتے تھے اس کی بنیاد پر آپ کو فوج سے باہر نکال دیا. اب اگر آپ کو فوج سے باہر نکال دیا تو وہ حرکتیں بتائیں نا, فوج کے خلاف کیوں ہو گئے, آئی ایس آئی کے خلاف کیوں ہو گئے, اداروں کے خلاف کیوں ہو گئے, فرائیڈے ٹائمز میں مغلظات کیوں لکھتے ہیں, بکواسیات کیوں لکھتے ہیں آپ, یہ بتائیے کہ آپ کو کیوں نکالا گیا فوج سے, یہ بتائیں, بس سیدھی سی بات ہے. بتائیں کسی دن قوم کو بتائیں کہ آپ میجر تھے اور میجر کے عہدے پر پہنچنے کے بعد آپ کو فوج سے نکال دیا گیا. اسی طرح ایک احمد نورانی صاحب ہے. اب ہم آپ کو تصویروں کے حساب سے, اعجاز حیدر صاحب کے بارے میں آپ نے سن لیا, اسی طرح اب ہم آپ کو مزید کچھ تصاویر دکھاتے ہیں. امتیاز عالم صاحب کی ایک اور اطلاع بڑی اہم ترین ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. امتیاز عالم صاحب جو تھے وہ بڑا مزیدار, ان کے ساتھ ایک سلسلہ ہے, وہ بھی آپ کو خاص طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ دی نیوز یہ ہے کہ دی نیوز میں 20 برس پہلے کی بات ہے. امتیاز صاحب کی تصویر دکھائی گا, ہاں یہ تصویر پوری دکھا دیں آج ان کی تصویر پورا دیکھ لیں, سر خاص طور پہ لوگ دیکھ لیں جس پر یہ ہے. ہاں جی یہ سر دیکھیے, اوپر سے چپٹا سر ہے. یہ مجھے بتایا کہ 20 سال پہلے جب نیوز میں آپ کام کرتے تھے آپ کے پاس 1000 cc کی گاڑی تھی جو آپ نے انسٹالمنٹ پر لی تھی. اس کے بعد آپ کو مسٹر مطاہر صاحب نے, جو ٹاپ آفیسر تھے ایسکورٹ بینک کے, انہوں نے آپ کو جو ہے وہ فنڈڈ کیا. اس کے بعد آپ نے ڈیوس روڈ پر آپ کا ایک آفس تھا, آپ ایک غریب آدمی تھے, اب آپ کے پاس ایک لیوش ہاؤس ہے, آپ کے پاس گاڑیاں ہیں, آپ کی صاحبزادی جو ہے وہ امریکہ میں پڑھ رہی ہیں. اب میں اگر مطاہر صاحب کو ٹیلی فون لائن پر لے لوں اور میں اگر ان سے پوچھ لوں اور اگر وہ مجھے سب کچھ بتا دیں تو پھر کیا ہوگا امتیاز عالم صاحب, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں مطاہر صاحب مجھے کیا بتا سکتے ہیں. میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ کی جو اہلیہ ہیں, میں بھابھی صاحبہ سے کہنا چاہتا ہوں, بہت ادب کے ساتھ اپنی بھابھی صاحبہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر نصرت حبیب صاحبہ جو آپ ان کی اہلیہ ہیں, میں نے سنا ہے کہ آپ پاگل خانے میں ڈاکٹر ہیں, میں نے سنا ہے یہ بات, اور اگر یہ درست ہے تو میں گزارش کروں گا کہ پاگل خانے میں آپ کو جانے میں دیر لگتی ہوگی, آپ کے گھر میں ایک پاگل بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کا علاج ضرور کرائیے کہ جو یہ کہتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ کمزور تھے. تو یہ تھے امتیاز عالم صاحب. احمد نورانی صاحب کے ٹویٹ دکھائیے گا. احمد نورانی صاحب, یہ ایک بڑا خوبصورت نام آپ کو لگتا ہے, احمد نورانی. احمد نورانی سے لگتا ہے کہ احمد بھی ہیں نورانی بھی ہیں, لیکن بسا اوقات تاریخ میں کچھ احمد ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کی تعریف نہیں کی جا سکتی. میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ احمد بھی ہیں اور نورانی بھی ہیں. تو اگر ان کے اندر کا انسان دیکھا جائے تو انتہائی بے نور قسم کا ہے, انتہائی گھٹیا اور زہریلے سانپ ہیں یہ. ان سے یہ پوچھتا ہوں میں, ایک سوال بتائیے گا, یہ آج تو آپ فوج کے بہت خلاف ہیں, آج کل آپ ISI کے بہت خلاف ہیں, میر ابراہیم رحمان کے کہنے پر چل رہے ہیں, سن آف بھارت کے کہنے پر آپ تھے, سن آف بھارت کے کہنے پر آج 100 لفظوں کی کہانی بھی مبشر علی زیدی نے لکھی ہے, اس کا جواب بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ میمو گیٹ کے پیپرز کہاں سے آتے تھے آپ کے پاس, کون دیتا تھا آپ کو میمو گیٹ کے پیپر؟ اس وقت تو بڑے قریبی تعلقات ہوا کرتے تھے آپ کے. اب یہ قریبی تعلقات اتنی عداوت میں کیوں بدل گئے, اتنی نفرت میں کیوں بدل گئے؟ یہ جو پیپرز آتے تھے میمو گیٹ کے, یاد ہے میمو گیٹ یاد ہے؟ کچھ یاد ہے نہیں یاد؟ حسین حقانی صاحب جس کے چکر میں باہر نکل گئے, اسی میمو گیٹ کے پیپرز آپ کے پاس آیا کرتے تھے, بڑی بڑی خبریں لگتے تھے. میر شکیل الرحمان صاحب بتائیں نا, میمو گیٹ کے پیپر جو آتے تھے, جو خبریں آپ لگاتے تھے, وہ خبریں کیسے لگتی تھیں, کیسے پیپر؟ یہ جو اتنے بڑے صحافی بنتے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں, ان کی باتوں پر اعتبار کرنے کو جی نہیں چاہتا. یہ سارے کے سارے بکے ہوئے لوگ ہیں, قیمتیں اچھی نہیں ملتی تو بک جاتے ہیں, یہ اپنے آپ کو بیچتے ہیں. اور آپ کی بھی میں اس وقت
تھوڑی بہت بھی جو عزت کر رہا ہوں وہ انصار عباسی صاحب کی وجہ سے کر رہا ہوں. انصار عباسی صاحب کا میں احترام کرتا ہوں ابھی بھی, اور انصار عباسی صاحب کی وجہ سے میں آپ کی عزت کر رہا ہوں. جس دن آپ ان کی ٹیم کا حصہ نہیں رہے, احمد درانی صاحب, آپ کا وہ کچا چٹھا سامنے رکھوں گا, آپ بھول جائیں گے انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا ہوتی ہے. آپ کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. کب تک قوم سے چھپو گے آپ لوگ؟ کب تک آپ یہ این جی اوز کی آڑ لے کر, اور کب تک آپ یہ خاص طور پہ لبرل روشن خیال بننے کی کوشش کرو گے؟ ہم سے بڑا کوئی لبرل نہیں ہے, ہم سے بڑا کوئی روشن خیال نہیں ہے, لیکن آپ کو ہم یہ لیبل لگانے نہیں دیں گے, اور جو کچھ بھی حقائق ہیں وہ سب بیان کریں گے. آج آپ دیکھیے کہ انہی نے, خاص طور پہ انہی لوگوں نے آج بڑا مل جل کر ایک کام کیا, اور مل جل کر کام یہ کیا جناب کہ انہوں نے ایک صاحب ہے, بڑی عزت احترام کیا کرتے تھے, لیکن احترام کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. آج ایک 100 لفظوں کی کہانی میر شکیل الرحمان نے لکھوائی روزنامہ جنگ میں, فادر آف بھارت نے لکھوائی میر شکیل الرحمان نے. ان کے سن آف بھارت ہے میر ابراہیم رحمان. انہوں نے آج 100 لفظوں کی کہانی لکھوائی. ذرا 100 لفظوں کی کہانی پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو کہ وہ کہانی کیا تھی. وہ کہانی جو انہوں نے لکھوائی ہے وہ بھی پڑھنے والی کہانی ہے, میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, اور جب آپ کہانی سنیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا, کیونکہ اس میں اشارے جو یہ کر رہے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں اور جو یہ بتانا چاہتے ہیں وہ سب کچھ سامنے واضح ہو رہا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, یہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں, یہ لکھنا کیا چاہ رہے ہیں. یہ لکھتے ہیں, یہ آل فالس کا نام ہے. وہ شہر کا مشہور ڈاکٹر تھا, تشخیص غلط کرتا تھا, دوا سے آرام نہیں, لیکن چرب زبان تھا. اسی چرب زبانی نے آپ کے جیو کو آج کروڑوں روپے کما کے دیے. اب تک کی بھی جو تنخواہ پا رہے ہو نا تم لوگ, یہ رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے پا رہے ہو. 65 کروڑ روپے میں بکی تھی رمضان ٹرانسمیشن, پوچھ لینا میر ابراہیم رحمان سے, 65 کروڑ روپے میں بکی تھی. اب کدو تمہاری 20 کروڑ میں بھی نہیں جائے گی. تو یہ دوا سے آرام نہیں آتا, لیکن چرب زبان تھا, مریضوں کو مطمئن کر دیتا تھا. پھر ایک دن میں نے دیکھا وہ چوراہے پر بیٹھا تھا, ٹھیک ہے جی, منہ سے رال ٹپک رہی تھی, آل فال بکے جا رہا تھا, اپنے کپڑے اتار پھینکے تھے, دوسروں کے کپڑے اتارنے کو لپکتا تھا. میں نے پوچھا اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا. ایک راگیر نے بتایا بیچارہ آدھا پاگل تھا, اپنا علاج خود کرنے کی کوشش کی, لیکن جعلی ڈاکٹر تھا نا, غلط علاج سے پورا پاگل ہو گیا. اسی جعلی ڈاکٹر کو 15 سال تک تم لوگ ڈاکٹر لکھتے رہے. تم تو مجھ سے بھی بڑے جعلی ہو بھائی, مجھ سے بھی بڑے جعلی ہو. لیکن اب میں تمہیں 40 لفظوں میں سناتا ہوں. تم 100 لفظوں میں چلتے ہو, میں انبیاء کے راستے پر چلنے والا ہوں. حضرت موسیٰ بھی 40 دن کے لیے گئے تھے, 40 دن کا چلہ کاٹا تھا. بزرگ بھی 40 دن کا چلہ کاٹتے ہیں. ہم بزرگوں کی نسل میں سے ہم چلہ کہانی تمہیں سنائیں گے, تم ذرا غور سے سننا. وہ پاگل بھارتی بیٹے کے منہ سے ٹپکتی رو رال صاف کرتا تھا. وہ پاگل بھارتی بیٹے کے منہ سے ٹپکتی رو رال صاف کرتا تھا, اور ترقی پا کر جھوٹ کا نشریاتی لٹو بن گیا, لیکن بھول گیا کہ اصل تو وقت کا پہیہ ہے جو کسی بھی وقت گھوم سکتا ہے. ٹٹو کی بھی سمجھ میں آ جائے گی, لٹو کی بھی سمجھ میں آ جائے گی. ایک وقفہ لیتے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. مرتضیٰ سولنگی کی کہانی ادھوری رہ گئی ہے, بس وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. مرتضیٰ سولنگی کل آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ٹیکسی چلاتے تھے نا, ٹیکسی چلاتے چلاتے آپ تجزیہ کار کیسے بنے اور عائشہ صدیقہ کے ساتھ نیو یارک میں کیا کرتے تھے. مرتضیٰ سولنگی کل آپ کو بتاؤں گا آپ کی کہانی. لیکن عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ زندگی رہی, سانسیں رہی تو کل اسی وقت نئے انکشافات کے ساتھ, اور کل اس انسانی زندگی میں اور انسانی ڈی این اے کے تحت بدل جانے والا انسان سے سور طارق فتح, اس کے بارے میں بھی میں آپ کو کل کچھ اور باتیں بتاؤں گا. لیکن عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.